अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह यूनुस का हम आगाज़ कर रहे हैं। इसका पहला रुकू आज हम देखेंगे। पहली 2 आयात की तलावत और तर्जुमे को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। हरूफ मुक़त्ताअत से सूरत का आगाज़ हो रहा है। ये पुरहिकमत किताब यानी कुरान की आयतें हैं। अकान लिन्नासि अजबन अन अवहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अनज़िरिन नासा व बश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम कदम सिद्किन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरूना इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। आयत नंबर 2। क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेजी कि सब आदमियों को अहकाम खुदाबंदी के खिलाफ करने पर डराएं, और जो ईमान ले आए इनको ये खुशखबरी सुनाए कि उनके रब के पास पहुंचकर उनको पूरा मर्तबा मिलेगा। काफिर कहने लगे, नाउज़ुबिल्लाह, ये शख्स तो बिलाशुबा सरी जादूगर है। तो सूरत की 10वें रुकू में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, जिससे अहले मक्का को नसीहत करना मकसूद था कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम बर वक्त ईमान ले आई, तो इस ईमान ने इनको नफ़ा दिया और अज़ाब खुदाबंदी से बच गए। इसी तरह अगर अहले मक्का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे तो नफ़ा हासिल करने वाले हो जाएंगे। और इसी ज़िक्र की वजह से मुनासबत से सूरत का नाम सूरह यूनुस रखा गया। अब देखें, अब तक जितनी सूरतों का बयान हुआ वो ज़्यादातर मदनी थी, जिनमें सलात, ज़कात, सोम, हज, जिहाद, मिरास, निकाह, तलाक, कसास, सियासत, मामलात वगैरह के जो इनका ज़िक्र था। इस सूरत में ये मक्की सूरत है और यहाँ पे अकायद और रसूल दीन मसलन तौहीद, रिसालत, क़यामत, आखरत, रोज़े जज़ा का बयान आएगा। तो हरूफ मुक़त्ताअत से जो सूरत का आगाज़ हुआ है उसके बाद तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। ये पुरहिकमत किताब यानी कुरान मजीद की आयात हैं। यानी ये आयतें ऐसी मजबूत और मुहकम किताब की हैं जिसकी हर बात पक्की है। चूँकि कफ़ार के अकायद और ख़यालात बातिला की तरदीद के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि कुरान का किताबुल्लाह होना साबित किया जाए, इसलिए सबसे अव्वल इब्तदाई आयत में ये बताया गया कि कुरान की ये आयत जो नाजिल हो चुकी या हो रही हैं या आइंदा होंगी, ये किताब हकीम के अहकाम हैं जिसके अंदर दुनिया की इस्लाह के कवानीन हैं। मसले नबूवत और रिसालत को बयान यहाँ पे किया जा रहा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत, सच्चाई को ज़ाहिर किया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जो कुफ़ार ने 3 अमूर तो जो थे उनसे माने किया गया। एक तो ये कि इस बात पर ताज्जुब था कि काफिरों को कि भला इंसान कैसे रसूल हो सकता है, किसी आदमी को अल्लाह से इतना कुर्ब हो जाए कि इसको रसूल बना दिया जाए, ये किस तरह मुमकिन है। अगर दुनिया में कोई रसूल का होना ज़रूरी था तो कोई इंसान की बजाय फरिश्ते को या जिन को रसूल बना के भेजना चाहिए था। दूसरा शुबा कुफार को ये था कि अगर इंसान ही को रसूल बनाया जाता तो किसी गैर मामूली फ़ौक़ुल बशरियत इंसान को बनाया जाता। हम में से ही एक मामूली इंसान के पास किस तरह अल्लाह का पैगाम आ सकता है, जो बिल्कुल हमारी तरह पैदा हुआ, जिसका खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना हमारी तरह। तीसरा शुबा जो था वो ये था कि अगर हमारे ही में से किसी आदमी का नबी होना ज़रूरी था तो ये जज़ा सज़ा के अहकाम, सवाब अज़ाब का झगड़ा, बादल मौत का किस्सा,
قیامت و حشر و نشر کا واقعہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرماتے تھے، تو ان کو کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے انسان ہی کو مامور فرما دیں اور اس کی طرف وہ پیغام بھیج دیں جس کی دوسروں کو بلا واسطہ خبر نہ ہو۔ وہ تمام لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے مہلک نتائج سے آگاہ کرے اور اللہ کی بات ماننے والوں کو بشارت سنائے کہ رب العزت کے ہاں اعمال صالحہ کی بدولت ان کا کتنا اونچا مرتبہ اور کیسا بلند پایا رتبہ لکھا جا چکا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 3 کو، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما فی شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بلا شبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بغیر اس کی اجازت کے۔ ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ بات بتائی جا رہی اس آیت میں کہ اللہ ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ چیز یہاں یہ بتایا کہ افلا تذکرون، کہ کیوں نہیں تم لوگ سمجھتے کہ ایک خدا ہے جس کی صفات، قدرت اور حکمت اور عظمت جس کو بیان کیا گیا ہے، وہی بندگی اور عبادت کے لائق ہے۔ پھر دوسری بات یہاں مفسرین کا یہ قول کہ دنیا کے 6 دن سے مراد 6000 سال کی مقدار کا زمانہ ہے، واللہ عالم، جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ دوسری بات آیت میں ثم استوى علی العرش فرمائی، یہ متشابہات میں سے ہے جس کو انسانی عقل و فہم نہیں پا سکتی، اسی لیے قرآن کریم میں متشابہات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم ویقولون آمنا بہ، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 7۔ یعنی اس کی صحیح مراد کیفیت اور حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط اور صحیح علم والے اس پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی فکر میں نہیں پڑتے۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مثلاً ید، وجہ، ساق وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے، ان کے متعلق جمہور علماء امت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ کلمات اپنی جگہ پر حق ہیں اور ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ صحیح ہے۔ باقی اس کی کیفیت، حقیقت چونکہ انسانی عقل سے بالاتر ہے، اس کو علم الہی پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں آیت نمبر 4، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ پوری جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بعثت بعد الموت کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دلائل سے یہ بات بتائی گئی کہ جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی، اسی طرح مردہ انسان بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، جس طرح ایک قطرہ ناچیز سے ایک سمیع و بصیر انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے، اسی طرح انسان کے متفرق اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ پہلی والی حالت میں پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے ممکن ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ جو خدا انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔
اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو خدا آسمان اور زمین جیسے عظیم مخلوق کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ 7 بالشت کے انسان کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر اگلا نقطہ یہ کہ نیند موت کی بہن ہے، پس جو خدا سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے، وہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے بے شک۔ آیت نمبر 5 اور 6 کو دیکھیں، یہاں پر دلائل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی بات آ رہی ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو بھی نورانی بنایا، اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان و زمین میں پیدا کیا، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کے دلائل ہیں جو ڈر مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، جو شخص بھی جو کائنات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، اس پہ استدلال آ رہا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ کو دیکھیں، جو شخص بھی ان عجائبات قدرت میں ذرا غور و فکر کرے گا، سمجھ جائے گا کہ اس کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ کائنات عالم میں سے مثال کے طور پہ یہاں سورج، چاند، رات دن کا عدل بدل یکے بعد دیگرے آنے جانے میں اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت کے دلائل اور نشانیاں موجود ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ یہاں قدرت الہی کے اسبات میں سورج چاند کی طرف توجہ دلائے گی۔ بتایا گیا اللہ ہی نے سورج اور چاند میں روشنی پیدا کی، یعنی مادے کا فطری خاصہ کثافت اور تاریکی ہے، لیکن آفتاب و مہتاب کے مادے کو اللہ نے ایسا روشن بنایا۔ پھر آفتاب و مہتاب میں سے ہر ایک کے منازل و مقامات رفتار کے ایسے پیمانے پر مقرر فرمائے جس سے سال، مہینے، تاریخ، اوقات کا ایک ایک منٹ کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی فرائض و احکام جیسے حج، زکوٰۃ، روزہ، عدت وغیرہ قمری حساب سے رکھا گیا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں آیت میں شمس و قمر یعنی سورج چاند کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا گیا کہ شمس پرستی، قمر پرستی دنیا میں بہت عام رہی ہے اور اب تک ان کے پرستار موجود ہیں۔ تو یہاں یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ اللہ نے ان کو خود انسان کی خدمت اور راحت نفع رسانی کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی ایک ایسی شدید حماقت ہے کہ وہ الٹی انہی کی پوجا کر رہا ہے۔ اسی کے بالکل پیش نظر دیکھیں ایک اور دلیل جو ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوچا کہ سورج خدا ہے یا چاند خدا ہے، تو دونوں جو تھے وہ اپنے مقرر وقت کے بعد غائب ہو گئے۔ تو اللہ کی ذات تو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کے لیے دن اور رات، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور وہ ہمیشہ 24 گھنٹے جاگتا ہے اور اس کائنات کا نظام کو بڑے احسن طریقے سے دنیا کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آگے 4 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ جن لوگوں کے ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے، آئندہ کی کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔
اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کی وجہ سے ان کو مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، چین کے باغوں میں ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اس بات کی ان باتوں میں اور اس وقت کی ان باتوں میں آخری بات یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو اہل ایمان ہیں وہ کن کن موقعوں پر دیکھیں سبحانک اللہ کہیں گے، کہ جب یہ جنتی جنت کی نعمت اور خدا کے فضل اور احسان کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ پکاریں گے۔ اور پھر بعض روایات میں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی خواہش ہوگی، مثلاً کوئی پھل یا کوئی اور رغبت کی چیز دیکھی تو سبحانک اللہم کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے۔ اتنا سنتے ہی فرشتے وہ چیز فوراً حاضر کر دیں گے، گویا یہی ایک لفظ تمام دعاؤں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ فرشتوں کو کا جنتیوں کو سلام کرنا بلکہ خود خداوند رب العزت کی طرف سے تحفہ سلام کا آنا قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، جنتیوں کی مزید حالت بیان کی گئی کہ جنت میں پہنچ کر جب دنیاوی فکروں اور نفرتوں کا وہاں پر خاتمہ ہو جائے گا، اور محض سبحانک اللہم کہنے پر ہر چیز حسب خواہش ملتی رہے گی، تو جنتیوں کی ہر دعا کا خاتمہ الحمد للہ رب العالمین پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا اور انسان کا تعلق، ان آیات پر غور کرنے سے اس دنیا سے انسان کا تعلق واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے جس کا اصل تعلق عالم آخرت سے ہے۔ جو لوگ انسان کو ایک ذمہ دار ہستی نہیں جانتے اور اللہ کے روبرو اپنے اعمال کا حساب دینے کے قائل نہیں، ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ قانون الہی کے سمجھنے اور اس کے پابند ہونے کی کوشش کیوں کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال انہیں لے جا کر جہنم میں جھونک دیں گے، برخلاف ان کے جو لوگ اللہ کو پہچان کر آخرت اور قیامت کے عقیدے کے مقرر ہوں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور سوال و جواب کی فکر رکھنے والے ہوں گے، اور اس آخرت کی فکر پر اللہ کی مقرر کردہ احکام و شریعت کی کہ اس دنیاوی زندگی میں پابند ہوں گے، تو اس کو اس دنیا سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں ہر طرح کی سلامتی، راحت، امن و چین، عیش آرام کی زندگی ہمیشہ کے لیے میسر ہوگی، جس پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور مزے سے دائمی طور پر ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج کے رکوع کے سوالات کو دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کفار کی غلط فہمیاں تحریر کریں، آیت نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلائل دیں، آیت نمبر 4۔ تیسرا سوال ہے، چاند اور سورج اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، دلائل سے واضح کریں، آیت نمبر 5 اور 6۔ اور چوتھا سوال ہے کہ اہل جنت کن کن موقعوں پر سبحانک اللہم کہیں گے، اور دوسرا سوال اسی سوال کے ساتھ یہ دنیا اور انسان کا تعلق بیان کریں، آیت نمبر 7 اور 8۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ آج اس دنیا میں اور اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جو کل قیامت میں آپ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہوں، اور ان اعمال اور افعال سے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ یا اللہ ہمیں بعث بعد الموت پر ایسا یقین کامل عطا فرما جو ہم پر ہر چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ سے ہمیں بچا لے، اور ہمہ وقت آپ کی رضا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی ربوبیت الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے اور کل کائنات کے پیدا کرنے والے، پالنے والے اور ہر کام کی تدبیر فرمانے والے ہیں۔
یا اللہ آپ واحد ہیں، احد ہیں، صمد ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ اسی ایمان اور یقین پر آپ ہم کو زندہ رکھیے اور اسی پر موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ہم کو یقین کامل نصیب فرما، اور اسی اعتقاد و توحید پر ہم کو زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار پکا سچا امتی بن کر زندگی گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی صداقت پر صدق دل سے ایمان لے آئے۔ یا اللہ ہم کو اس پر استقامت نصیب فرما، اور جو بشارت اور خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے سنائی، یا اللہ وہ سب ہم کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔